बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सबका? ZP वॉइस चैनल में खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करने का बेहद शुक्रिया और आपकी फरमाइश पर मज़ीद वीडियोस मैं बना रही हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इनकसारी। आप इस कदर मुनकसरुल मजाज थे कि हर फर्द को अपने से बेहतर तसव्वुर करते। एक दिन दरिया दजला पर आपने किसी हबशी को औरत के साथ मए नोश में मुब्तला देखा कि शराब की बोतल उसके सामने थी। उस वक्त आपको ये तसव्वुर हुआ कि क्या ये भी मुझसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये तो शराबी है। इसी दौरान एक कश्ती सामने आई जिसमें 7 अफराद थे और वो गर्क हो गई। ये देखकर हबशी पानी में कूद गया और 6 अफराद को एक एक करके बाहर निकाला। फिर आपसे अर्ज़ किया कि आप सिर्फ एक ही की जान बचा लें। मैं तो इम्तिहान ले रहा था कि आपकी चश्मे बातिन खुली हुई है या नहीं। और ये औरत जो मेरे पास है ये मेरी वालदा हैं और इस बोतल में सादा पानी है। ये सुनते ही आप इस यकीन के साथ कि कोई गैबी शख्स है इसके कदमों में गिर पड़े और हबशी से कहा कि जिस तरह तूने इन 6 अफराद की जान बचाई है उसी तरह तकब्बुर से मेरी जान भी बचा दे। उसने दुआ की कि अल्लाह ताला आपको नूर बसीरत अता फरमाए, यानी तकब्बुर को दूर कर दे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। आपने अपने आप को किसी से बेहतर तसव्वुर नहीं किया और ये कैफियत होगी कि कुत्ते को देखकर फरमाते कि अल्लाह ताला मुझे कुत्ते ही के सदक़े में कबूलियत अता फरमा दे। एक शख्स ने सवाल किया कि कुत्ते से आप बेहतर हैं या कुत्ता? फरमाया कि अगर अजाब से छुटकारा हासिल हो गया तो मैं बेहतर हूँ, वरना कुत्ता मुझसे जैसे सदा गुनाहगारों से अफजल है। कुछ लोगों ने आपसे अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख्स आपकी ग़ीबत कर रहा है, तो आपने बतौर तोहफ़ा उसको ताज़ा खजूरें भेजते हुए पैगाम दिया कि सुना है तुमने अपनी नेकियां मेरे आमाल नामों में दर्ज करवा दी हैं, मैं इसका कोई मुआवजा अदा नहीं कर सकता। सबक आमूज़ वाक़यात। आपने फरमाया कि जब मैं 4 अफराद के मुतलिक सोचता हूँ तो हैरत ज़दा हो जाता हूँ। अव्वल मुखन्नस यानी हिजड़े, दोम मस्त शख्स, सोम लड़का, चहारम औरत। और लोगों ने जब वजह दरियाफ़्त की तो आपने फरमाया कि मैंने एक हिजड़े से जब गुरेज़ करना चाहा तो उसने कहा कि मेरी हालत का अब तक किसी को इल्म नहीं, आप मुझसे गुरेज़ा ना हो, वैसे आकबत की खबर खुदा को है। फिर फरमाया कि एक शख्स मस्ती के आलम में कीचड़ के अंदर लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। मैंने कहा संभाल कर कदम रखो, कहीं गिर ना पड़ना। उसने जवाब दिया कि आप अपने कदम मजबूत रखें, अगर मैं गिर गया तो मैं तनहा गिरूंगा, आपके हमरा तो पूरी कौम गिर पड़ेगी। चुनाचे मैं इस कौल से आज तक मुतासर हूँ। फिर फरमाया कि एक मरतबा एक लड़का चिराग लिए हुए चल रहा था तो मैंने उससे पूछा कि रोशनी कहाँ से लेकर आया है। उसने चिराग गुल करते हुए कहा कि पहले आप ये बताएं कि रोशनी कहाँ मादूम हो गई है, तो उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा कि रोशनी कहाँ से आई। फिर फरमाया कि एक मरतबा एक खूबसूरत औरत मुंह खोले हुए नंगे सर गुस्से की हालत में मेरे पास आई और अपने शौहर का शिकवा करने लगी। मैंने कहा पहले तुम अपना हाथों से मुंह तो ढांप लो, लेकिन उसने जवाब दिया कि शौहर के इश्क में मेरी अकल खो गई है और अगर आप आगाह ना करते तो मैं इसी तरह बाज़ार चली जाती और मुझे बिल्कुल महसूस ही ना होता। लेकिन ये अजीब बात है कि आपको इश्क इलाही का दावा भी है और फिर उसकी रोशनी में आप सबको देखते हैं, इसके बावजूद भी आप होशो हवास में कायम हैं। मनकूल है कि एक मरतबा आप वाज़ करके मिंबर से उतरे तो बाज़ अफराद को रोक कर फरमाया कि मैं तो तुम पर तवज्जो डालता हूँ, लेकिन इनमें एक शख्स था जो आपकी जमात से नहीं था, तो उसको हुक्म दिया कि तुम चले जाओ। इजहार हकीकत, एक मरतबा अपने साथियों से फरमाया कि तुम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरह हो। ये सुनकर सब बहुत मसरूर हुए। तो आपने फरमाया कि मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं कि तुम अपने किरदार और आदात में उन जैसे हो, बल्कि तुम्हारे अंदर उनकी कुछ शबाहत पाई जाती है, क्योंकि सहाबा की तो ये कैफियत थी कि तुम उनको देखकर दीवाना तसव्वुर करने लगते और अगर
وہ تمہاری حالت دیکھتے تو تمہیں ہرگز مسلمان تصور نہ کرتے۔ اور وہ برق رفتار گھوڑوں پر آگے چلے گئے اور ہم زخم خوردہ خچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے پر قادر نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ قرآن و حدیث کی روشنی پر اپنی زندگیاں گزاریں۔ صبر کا مفہوم۔ کسی دہقانی نے جب آپ سے صبر کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ اول آزمائش اور مصیبت پر صبر کرنا، دوم ان چیزوں سے اجتناب کرنا جن سے اعتراض کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور بدو نے عرض کیا کہ آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں۔ فرمایا کہ میرا زہد تو آخرت کی رغبت کی وجہ سے ہے اور صبر بے صبری کی وجہ سے ہے۔ بدو نے کہا کہ میں آپ کا مفہوم نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ مصیبت یا اطاعت خداوندی پر میرا صبر کرنا صرف نار جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے اور اسی کا نام جزا ہے، اور میرا تقوی محض رغبت آخرت میں اپنا حصہ طلب کرنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ سلامتی جسم و جان کے لیے۔ اور صابر وہ ہے جو اپنے حصہ پر راضی رہتے ہوئے آخرت کی طلب نہ کرے بلکہ اس کا صبر صرف ذات الہی کے لیے ہو، کیونکہ اخلاص کی علامت ہے۔ ارشادات۔ فرمایا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نافع علم، اکمل علم، اخلاق و قناعت اور صبر جمیل حاصل کرتا رہے، اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو ان کے اخروی مراتب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنے خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور صحبت بد انسان کو نیک لوگوں سے روک دیتی ہے۔ فرمایا اگر مجھے کوئی شراب نوشی کے لیے طلب کرے تو میں طلب دنیا سے وہاں جانے کے لیے راضی ہو جاؤں گا، یعنی انسان دنیا داری کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت معامزت کو ترک کر دینے کا نام ہے، کیونکہ جنت محض عمل سے نہیں بلکہ خلوص نیت سے حاصل ہوتی ہے، اور جب اہل جنت جنت کا مشاہدہ کریں گے تو 700 سال تک محویت کا عالم طاری رہے گا، کیونکہ جمال الہی کا مشاہدہ کر کے وحدت میں غرق ہو جائیں گے اور جلال الہی سے ہیبت طاری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیک و بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو قول مصلحت آمیز نہ ہو اس میں شر پنہاں ہوتا ہے، اور جو خاموشی خالی از فکر ہو اس کو لہو و لعب اور غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ رات میں ہے کہ کان شخص مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جس نے گوشہ نشینی اختیار کی وہ سلامت رہا، اور جس نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا وہ آزاد ہو گیا، جس نے حسد سے اجتناب کیا اس نے محبت حاصل کر لی، اور جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری وہ سربلند ہو گیا۔ فرمایا کہ تقوی کے 3 مدارج ہیں۔ اول غیظ و غضب کے عالم میں سچی بات کہنا، دوم ان اشیاء سے احتراز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کیا، اور سوم احکام الہی پر راضی برضا ہونا، اور قلیل تقوی بھی 1000 برس کے صوم و صلات سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بہتر عمل فکر و تقوی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر میرے اندر نفاق نہ ہوتا تو میں دنیا کی ہر شے سے اجتناب کرتا، اور نفاق نام ہے ظاہر و باطن میں خلوص نیت کے نہ ہونے کا، کیونکہ جس قدر مومن گزر چکے ہیں ان میں ہر فرد کو اپنے اندر نفاق کا خطرہ رہتا ہے، اور مومن کی تعریف یہ ہے کہ حلیم ہو اور تنہائی میں عبادت کرتا ہو۔ اور فرمایا کہ 3 افراد کی غیبت درست ہے، اول لالچی، دوم فاسق، سوم بادشاہ ظالم کی۔ اور غیبت کا کفارہ اگرچہ صرف استغفار ہی ہے، لیکن جس نے غیبت کی ہے اس نے معافی بھی طلب کر لی۔ فرمایا کہ انسان کو ایسے مکان میں بھیجا گیا ہے جہاں کے تمام حلال و حرام کا محاسبہ کیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہر فرد دنیا سے 3 تمنائیں لیے ہوئے چلا جاتا ہے، اول جمع کرنے کی حرص، دوم جو کچھ کرنا چاہا وہ حاصل نہ کر سکا، سوم توشہ آخرت جمع نہ کر سکا۔ کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص پر نزع طاری ہے، تو فرمایا اس وقت دنیا میں آیا، اس وقت سے آج تک عالم نزع میں ہی ہے۔ فرمایا کہ سب چھوٹ گئے اور بھاری بھرکم ہلاک ہو گئے، کیونکہ جو دنیا کو محبوب تصور نہیں کرتے اور نجات الہی کا حصہ ہے
اور اسیر دنیا خود کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے، اور جو نعمت دنیا پر نازل نہیں ہوتے وہ مغفرت انہی کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دانش مند وہی ہے جو دنیا کو خیر باد کہہ دے، اور خدا شناس لوگ دنیا کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، جبکہ دنیا شناس خدا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ نفس سے زیادہ دنیا میں کوئی شے سرکش نہیں، اور اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا کیفیت ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ دوسرے لوگوں نے ان کے جانے کے بعد کیا نوعیت رہی ہے۔ فرمایا کسی قدر تعجب کی بات ہے کہ محض دنیا کی محبت میں بتوں تک کو پوجا جاتا ہے۔ فرمایا تم سے پہلے آسمانی کتابوں کی ایسی وقت تھی کہ لوگ اپنی راتیں ان کے معانی پر غور و فکر کرنے میں گزار دیتے تھے اور دن میں ان پر عمل پیرا ہونے میں گزار دیتے تھے، لیکن تم نے اپنی کتاب زیر و زبر تو لگا لیے ہیں مگر عمل ترک کر کے آسائش دنیا میں گرفتار ہو گئے ہو۔ فرمایا کہ جو شخص سیم و زر سے محبت کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو رسوائی عطا کرتا ہے، اور جس کے پیر بیوقوف لوگ ہوں ان کی قلبی حالت درست نہیں، اور جس چیز کی تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو۔ فرمایا کہ جو شخص تم سے دوسروں کے عیوب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔ فرمایا کہ دینی بھائی ہمیں اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ وہ دینی معاملات میں ہمارے معاون ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ دوستوں اور مہمانوں پر اخراجات کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیتا، لیکن جو اپنے ماں باپ پر خرچ کیا جائے اس کا حساب ہوگا، اور جس میں نماز میں دل جمی نہ ہو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ کسی شخص نے جب آپ سے خشوع کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ انسان کے قلبی خوف کا نام خشوع ہے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص 20 سال سے نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے تو نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ چنانچہ جب آپ سے ملاقات کی غرض سے پہنچے تو اس نے اپنی مشغولیت کا ذکر کیا، تو آپ نے پوچھا آخر کس چیز میں مشغول رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا کوئی سانس ایسا نہیں جس پر مجھ کو کوئی نعمت حاصل نہ ہوتی ہو اور مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تیری مشغولیت مجھ سے بہتر ہے۔ کسی نے فرمایا دریافت کیا کہ کیا کبھی آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوئی؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنی عبادت خانے کی چھت پر کھڑا تھا کہ ہمسایہ کی بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد سے 50 سال میں نے صبر و سکون سے تیرے ساتھ نباہ کیا اور تجھ سے کبھی کوئی ایسی شے طلب نہیں کی جس کا تو متحمل نہ ہو سکتا ہو، اور کبھی غربت کا شکوہ نہیں کیا اور کبھی تیری شکایت نہیں کی، مگر یہ سب کچھ محض اس لیے برداشت کیا کہ تو دوسری شادی نہ کر لے۔ لیکن اگر تو دوسری شادی کا ارادہ رکھتا تو پھر میں امام وقت سے تیری شکایت کروں گی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت مسرت ہوئی، کیونکہ یہ قول و قرآن کے قطعاً مطابق تھا، جیسا کہ فرمان اللہ ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا جنہوں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور اس کے علاوہ اس کو چاہے گا تو بخش دے گا۔ کسی نے جب آپ کا حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا کیا حال پوچھتے ہو جو دریا میں ہوں اور شکستہ کشتی کے تختہ پر پانی میں تیر رہے ہوں؟ اس نے کہا کہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے، بس میرا تو یہی حال ہے۔ ایک مرتبہ آپ عید کے دن کسی ایسی جگہ گزر رہے تھے جہاں لوگ ہنسی مذاق اور لعب و لہو میں مشغول تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں حیرت کرتا ہوں کہ ان لوگوں پر جو ہنسی مذاق میں مصروف ہو کر اپنے حال کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص قبرستان میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ جس کی نفسانی خواہش مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے اس کو موت اور آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اور ان دونوں پر یقین نہ کرنے والا منافق ہے۔ ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے کہ اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر نہ بجا لا سکا، اور ابتدا کی حالت میں صبر کا دامن چھوڑ دیا، لیکن عدم شکر کے باوجود بھی تو نے اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھا، اور صبر نہ کرنے پر بھی مصیبتوں کا ازالہ کرتا رہا۔ وفات دم مرگ میں آپ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون سا گناہ، اور یہی کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ عالم نزا میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ وہ کون سا گناہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ دم نزا مجھے یہ ندا سنا دی کہ اے ملک الموت سختی سے کام لے، کیونکہ
ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں مسرور ہو کر بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا۔ وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ زیڈ پی وائس چینل کو لائک کرنے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔